अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि जब से हमने मेडरलैंड का आगाज़ किया है, इस इदारे की बुनियाद रखी है और इस प्लेटफॉर्म से प्रोग्रामिंग पाइथन कोर्स जो है, बेसिक कोर्स है, उसकी रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद क्लासेस को तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। तो चूँकि बच्चे भी हैं, यंगर्स भी हैं, हमारे पास बच्चों से लेकर 50 प्लस की एज में लोग जो है अ, सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग या एआई में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ भी लेके जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ भी लेके जा रहे हैं, तो वालिदैन ने जो है पेरेंट्स ने बच्चों बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें एक तजवीज़ भी दी और हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी की तरफ से भी ये बात आई कि फैमिली लाइफ से जुड़े मौज़ूआत पर भी कोई बात की जाए। जैसे पेरेंटिंग है, होम स्कूलिंग है और फैमिली लाइफ के वन टू वन इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हमने इंडिविजुअली काउंसलिंग की सहूलत भी फराहम करनी है कर रहे हैं अपने इस मेटालर्न प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। इसीलिए आज उसी सिलसिले का पहला ओपन सेशन है। इसमें आप लोग सवाल भी कर सकते हैं और इसका तरीका ये होगा कि आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम उनके आपको लाइव जवाबात देंगे। हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो आपको लाइव आपके सवालों के जवाब देंगे। फिर हम देखेंगे कि सेशन के दौरान या बाद में हमारे पास कितना वक़्त बचता है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ दोस्तों को लाइव गुफ्तगू की भी इजाज़त देंगे। इसी सेशन के सिलसिले में हमारे जो आज के मेहमान हैं, वो हमारे मेडरलैंड इदारे के एडवाइज़री बोर्ड मेंबर हैं और हमारी टीम का एक हिस्सा हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा जो सेशन है, हम सब के लिए एक बुनियादी मालूमात की फराहमी का ज़रिया बनेगा और इसके ज़रिए से हम एक बुनियादी जो ख़ाका, एक स्केच अपने ज़हन में तरतीब दे पाएँगे कि कैसे हमने इस मकसद को फ्यूचर में आने वाले कल में लेकर चलना है और फैमिली लाइफ़ के कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं, पेरेंटिंग के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आने वाले दिनों में बात किया जाना ज़रूरी है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं जनाब मोहम्मद मुआविया साहिब हैं, जो एक मुमताज़ स्कॉलर हैं, जिनके पास तालीमी इदारों और समाजी खिदमात की तंज़ीमों में वसी क़यादत का तजुर्बा है। उन्होंने स्टाफ की तरबियती प्रोग्राम्स की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है, नौजवानों के लिए हौसला अफ़ज़ा सेशंस दिए हैं, फैमिली कोचिंग की है और इस वक़्त जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन में पाकिस्तान में बनू काबिल प्रोग्राम के मैनेजर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अब मैं मुआविया भाई सरमाविया से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए और इस सेशन का आगाज़ कीजिए। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुआविया है। मैं तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें मैंने काम किया एज स्कूल हेड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे। यूनिवर्सिटी में मैंने एज ए रजिस्ट्रार काम किया और डिफरेंट कॉलेजेस में मैंने बतौर प्रिंसिपल काम किया। तो मैंने तकरीबन कोई 2.5 ईयर्स के बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी में कोई अबाउट 55 ईयर्स और इवन 60 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को अपने साथ एक लंबा अरसा देखा। उनका मैंने मुशाहिदा किया, उनकी शख्सियत की तामीर के अंदर जो कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे उसका मैं एक हिस्सा रहा हूँ। मैंने तकरीबन कोई 10 साल के करीब स्कूल सेक्टर में काम किया और इसी तरह से मैंने तकरीबन कोई 16 साल के करीब हायर एजुकेशन में काम किया, जिसमें कोई अबाउट 7 ईयर्स यूनिवर्सिटी में और तकरीबन 8-9 साल का अरसा है वो कॉलेजेस में। तो मेरे 2.5 ईयर्स के बच्चों से लेके जो ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं और फिर पेरेंट्स हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से हमारे पास यूनिवर्सिटी में चूँकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी आते थे, तो हमने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की बजाय अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे जो कुछ देखा
اس کو سدھارنے میں، اس کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ہم جو کچھ بھی کر پائے اس کے نتیجے میں سوسائٹی یا معاشرے میں یا ان بچوں کی زندگیوں پہ کتنا امپیکٹ پڑا، یا اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کے اندر کس قدر تبدیلی آئی، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لرنرز کریں گے. لیکن مجھے ذاتی طور پر اس بات کا یہ فائدہ ہوا کہ اس سارے پروسیس میں سب سے زیادہ جس فرد کی لرننگ ہوئی وہ میں ہوں. یعنی میں نے ایز انسٹیٹیوشن ہیڈ، میں اگر اسکول ہیڈ رہا ہوں، اسکول پرنسپل رہا ہوں، کالج میں پرنسپل رہا، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں شریک رہا، تو مجھے چونکہ بچوں سے، ان کے والدین سے، فیکلٹی سے، یونیورسٹی کے ڈینز اور وائس چانسلرز تک سے معاملات کرنے کا موقع ملا، اور اسی طرح سے ہمیں ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں مختلف طبقات زندگی کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. تو سب سے زیادہ لرننگ میں سمجھتا ہوں کہ میری ہوئی ہے. اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی کو اب ہم پے بیک کریں. ظاہر ہے کہ جب آپ لائف لانگ ایک لرننگ پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس معاشرے کا بھی حق ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، کہ اب آپ اس کو سوسائٹی کو ٹرانسفر کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ اپنی زندگیوں کا جو ٹریک ہے اس کو درست انداز میں سمجھ پائیں، اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کی زندگی میں ان کو کوئی کامیابی ہو، تو آپ کے لیے ایز اے ٹیچر یا ایز اے مینٹور آپ کی جو سب سے بڑی آپ کی جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا دیکھتے ہیں تو استاد کے حصے میں ایک دلی مسرت اور خوشی آتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں بچے کی جو زندگی ہے اس کو میں نے تبدیل کیا، فلاں وقت پہ میں نے اس کو نصیحت کی تھی، یا فلاں وقت میں نے اس کو کوئی بات بتائی تھی اور اس نے اس پر عمل کر لیا، تو آج اس کی زندگی اگر تبدیل ہو گئی تو استاد کے لیے ایک ایسی حقیقی خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی روح کو سیراب کرتی ہے. بنیادی طور پہ ہم اپنی فکر اور روح کی بالادگی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں. ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خود مسرت ہوتی ہے. ہم سوسائٹی کو جب کچھ اچھا ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً سب سے زیادہ خوشی ہمیں خود کو ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، ہماری زندگیوں میں بہت سارے جو ایفیکٹس ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم جب بچے تھے تو آبویسلی ہم اپنے والدین کے زیر سایہ ہم نے پرورش پائی، اور آج ہماری زندگی پہ اگر سب سے زیادہ کوئی اثرات ہیں تو وہ ہماری اپنی فیملی کے ہیں، جس میں سب سے میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ والدین کی ہے. قرآن بھی رب کے بعد جو سب سے بڑا حق بتاتا ہے وہ والدین ہی کا بتاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ لقمان کو بھی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دینے کے بعد جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا احترام کرو، والدین کی رسپیکٹ کرو. فیملی لائف کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ رول ہے، وہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں ہمارے والدین کا ہے. اور والدین سے جڑی ہماری فیملی ہے جس میں مختلف رشتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے جڑے رشتے ہیں. پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اور ہماری فیملی کے جو بزرگ ہیں ان کے اثرات ہماری زندگیوں پہ زیادہ ہوتے تھے. اس لیے کمبائن فیملی سسٹم میں آپ صرف اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور سم آف دا ٹائم آپ کے چچا، تایا اور مختلف جو فیملیز تھیں، بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے کا رواج تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے تو بہت سے جو بزرگ تھے وہ ڈائریکٹلی آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، آپ کی شخصیت کی تعمیر میں اور آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر وہ انوالو رہتے تھے. اچھا، ہم نے آج ان کو اپنی پرائیویٹ اینڈ پرسنل لائف کا نام دے لیا نا. جب ہمارا کمبائن فیملی سسٹم جو ہے متاثر ہوا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری بدلتے وقت کی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جب ہم دیہاتوں سے شہروں میں منتقلی ہوئے اور شہروں سے پھر ہم بڑے شہروں میں آئے جہاں پہ انڈسٹریل اور کاروباری ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر ہر فرد اتنا مصروف ہے کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے.
اور وہ دوسروں کے بارے میں تو اب کیا سوچے گا، یا دوسروں کی زندگی میں مداخلت تو وہ کیا کرے گا، یا دوسروں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ تو وہ کیا کرے گا. اس کے لیے اس کی اپنی جو لائف ہے اسی کو سنبھالنا اس کا سب سے بڑا ایک مرحلہ بن چکا ہے. تو ہمارے پریویسلی جو ہم ایک سسٹم جس میں سے میں گزر کے آیا، یا بہت سے لوگ جو میرے عہد کے لوگ ہیں، میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ اس کو آبزرو کیا، اس کے مختلف مراحل کو دیکھا. یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلی صدی کے کچھ پورشن کے بھی ہم خود وٹنس ہیں، اور آج اس نئی جنریشن کے ساتھ بھی ہمیں انٹریکشن کر کے، یعنی ہماری مائیں وہ مائیں ہیں کہ جو کبھی بالکل وہ خیمہ نما ایک ٹوپی والا برقع کیا کرتی تھیں، جو شاید آج آپ کو بلوچستان کے دور دراز کہیں گوٹ کے اندر شاید دیکھنے کو ملے گا، ادروائز وہ برقع تو اب ناپید ہو گیا. اچھا، پھر وہ برقع چینج ہوا، پھر ایک مختلف انداز برقعے کا آیا، اور پھر وہ چینج ہوتے ہوتے وہ بڑی ایک چادر میں تبدیل ہوا، اور چادر سے پھر دوپٹے میں. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل ایک نئے لباس سے آشنا ہے. تو یہ ترقی ظاہر ہے کہ جو بچے 99 کے بعد یا 90 کے بعد اس پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، ان کے سامنے ایک تبدیل شدہ معاشرے کی شکل جو ہے وہ سامنے ہے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی معاشرے کو بہت قریب سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ہم اس دور میں تھے کہ جب سوشل میڈیا بالکل نہیں تھا، وہ ہماری لڑکپن اور ہماری پرائم یوتھ ایج کا زمانہ ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اخبارات کے زمانے کے لوگ ہیں. آج بہت عرصے کے بعد میں نے کہیں اخبار دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ کبھی ہم اخبار بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی اب ہمیں اخبار پڑھے ہوئے برسوں گزر گئے کہ ہم اخبار ہماری نظروں سے نہیں گزر پایا، اور یہ ان قریب یہ ناپید ہو جائے گا. سیم لائک سوشل میڈیا پہلے نہیں تھا، لیکن اب سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ مین سٹریم جو ٹی وی چینلز ہیں، سیٹلائٹ میڈیا ہے، اس کی بھی مجبوری بن گئی کہ وہ اپنی ہر خبر کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں. تو جب سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے، اور جو کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. اس لیے کہ پوری دنیا سے آپ کو جو بھی معلومات چاہیے وہ اب آپ کی موبائل اسکرین پہ اویلیبل ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی چیٹ جی پی ٹی اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک نیا انقلاب ہمارے دروازوں پہ دستک دے چکا ہے. اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، یعنی ہمارے جو 10 11 12 اور 13 سال کے بچے ہیں، وہ اب چیٹ جی پی ٹی سے آشنا ہونے جا رہے ہیں. اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عہد کے لوگ، ہماری جنریشن کے لوگ بالکل ایک ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور میں اگر کہوں کہ وہ ہم لوگوں کی طرح حیرانی سے نئی نسل کو دیکھا کریں گے کہ یہ کیسے کیسے میجکس جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے ہونے چلے ہیں. تو ایسے میں جو تربیت ہے وہ ایک ایسا آسپیکٹ ہے، یعنی جب آپ کی لائف جو ہے وہ گلوبل ولیج کے اندر آپ پوری دنیا کو دستیاب ہیں، اور پوری دنیا تک آپ کو ایکسیس ہے اور دنیا کو آپ تک ایکسیس ہے، تو ہر دو صورتوں میں انسان کی جو وہ زندگی ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی کہ کسی فرد کو کسی دوسرے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی. لیکن ہم جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہو جائیں، انسان تو انسان ہی رہے گا. وہ اسی دماغ سے سوچا کرے گا جو رب نے اس کو تخلیق کر کے دی ہے. وہ جتنے بھی حیرت کدے ڈیولپ کرے گا وہ اسی برین کے ذریعے سے کرے گا. اس کا جو دل ہے اس میں جذبات ویسے ہی رہیں گے. ہم بہت ایڈوانس ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں مٹی ہی کی قبر میں دفن کیا جائے گا. اس کے لیے کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل انوینشن نہیں ہوگی. یعنی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ دنیا جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے وہ بدل نہیں سکتی. تو سیم از ود دا ریلیشن شپ. ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھی نہیں بدلنے لگے اگر ہمارے جذبات، ہمارے احساسات وہی رہیں گے. اور وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ انسان کو بہت ساری چیزوں تک ایکسیس دے دیں گے، بہت ساری چیزیں سنگل کلک پہ آ جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی انوینشنز اس کے سامنے آئیں گی جو ہماری نسل نے کبھی مشاہدہ بھی نہیں کی ہوں گی. اچھا، یہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جتنا نظام تخلیق کیا ہے وہ اس انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کیا، اور اس میں جتنے بھی نئے نئے آپ سمجھ لیں کہ مستقبل کے جتنے بھی نئے نئے وینچرز ہوں گے، جتنے بھی نئے نئے معجزات ہوں گے، وہ سب کے سب کس کے لیے ہوں گے؟ وہ اس حضرت انسان کو سرو کرنے کے لیے ہوں گے. اور یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات گردانا، یعنی روئے زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اس میں سب سے سپریم کون ہے؟ سپریم وہ انسان ہے. اور قیامت کا جب وہ منظر برپا ہوگا تو اس دن انسان کو اس دن یہ معلوم ہوگا کہ انسان، ساری دنیا جو بنی تھی اس میں ہر چیز فنا ہو گئی، اس لیے کہ وہ سب کچھ بنا کس کے لیے تھا؟ انسان کے لیے تھا. اور انسان باقی بچ جائے گا اس لیے کہ یہ سب کچھ تخلیق انسان کے لیے ہوا تھا، اور انسان کس کے لیے تھا؟ وہ اپنے رب کے لیے تھا. تو اب چونکہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو انعامات اور انوارات ہیں اور اس کے لیے جو نعمتیں ہیں جنت کی، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس سے فیض یاب ہوں گے. تو انسان کو ایک تو اپنی جو یہ سپرومیسی ہے اوور آل دا کریشن، اس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات گردانا ہے تو آبویسلی اس سے توقعات بھی اتنی ہی بڑی ہیں. یعنی ہمیں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے اگر کچھ توقعات ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، اچھا اس کو بھی ہم سے کچھ توقعات ہیں. اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کے فوراً بعد اس کی جو شخصیت کی تعمیر ہے اس کا مرحلہ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو فیملی لائف میں جو سب سے بنیادی کردار ہے جسے ہم آج پیرنٹنگ کا نام دیتے ہیں، یعنی والدین کا کردار ہے، اور پیرنٹنگ کی وہ حیثیت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات بنیادی طور پہ شادی سے پہلے ہونی چاہیے. جیسے آج جب فیملی لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی اور نئے پڑھے لکھے جو کپلز ہیں ان کے اندر ڈائیورسز کی شرح تیزی سے بڑھنے لگی، تو بہت سے لوگوں کو خیال آیا کہ پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جس طرح پری میرج کاؤنسلنگ ضروری ہے، سیم لائک پیرنٹنگ کا بھی جو آغاز ہے وہ بیسیکلی پری میرج ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا پری میرج کاؤنسلنگ کہ وہ لوگ کہ جو شادی کر کے کل کو والدین بننے جا رہے ہیں، انہیں آج اگر یہ معلوم ہوگا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آنے والے کل میں جو بچے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا ان کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، اور پریویس دور کے اور آج کے دور کے چیلنجز کیا ہیں، اور اس میں بنیادی فرق کیا ہے. ہم ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں؟ والدین اکثر ڈسٹرب رہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے. کیوں ڈسٹرب رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماضی میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے والدین ایسے تھے، ہماری وہ ایسے تربیت کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ ایسے بیہیو کرتے تھے، ہمیں وہ اس طرح سے ٹائم دیتے تھے. بھئی دیکھیں نا، 35 سال پہلے اس معاشرے کے اندر کیا تھا؟ وقت ہی وقت تھا، فرصت ہی فرصت تھی. ایک فرد کماتا تھا، گھر میں 5 7 8 جتنے بھی بچے ہوتے تھے سبھی پل جاتے تھے. اب کون سا گھر ایسا ہے جس میں ایک فرد کماتا اور باقی سارے کھانے والے ہوں؟ اب نئی جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر گھر کے ہر فرد کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بلکہ ابھی ہمارے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ بھائی 13 14 15 سال کا کوئی بھی بچہ آج کے سوشل میڈیا کے جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر آج وہ کچھ نہیں کما رہا، اپنی پاکٹ منی ہی نہیں کما رہا، تو آپ سمجھیں کہ وہ اس ہماری فیملی لائف کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. یعنی سوچ کا زاویہ اس حد تک بدل رہا ہے کہ نو پیرنٹس ہیو اسٹارٹیڈ ایکسپیکٹنگ فرام دیئر کڈس کہ جو 11 12 اور 13 سال کی ایج میں ہیں کہ وہ بچے کم از کم اپنی پاکٹ منی تو خود کما لیں. اور اس میں حرج بھی کیا ہے کہ جب اپرچونٹی اویلیبل ہے. اچھا، جب اتنے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہوں گے اور ہر فرد اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا، تو وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارا یہ جو سوچ ہے، ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، ہمارا جو دماغ ہے، یہ سب کچھ تو وہی رہے گا نا. یہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اس کو تو نیچرلی چلنا ہے.
یہ تو فطرت کے مطابق کام کرے گا، اس سے غم بھی پہنچے گا، اس سے دکھ بھی ہوگا، اس سے تکلیف بھی ہوگی، اس سے لوگوں کے جذبات ہرٹ بھی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ میں رونا بند کر دوں گا؟ میرے کہکے ختم ہو جائیں گے؟ میں کیا میکینیکل انداز ہی میں سوچا کروں گا؟ ایسا تو نہیں ہے، مجھے پھر بھی جذبات ہرٹ کریں گے، حتیٰ کہ اگر میرے سارے کام روبوٹس بھی کر رہے ہوں گے تو بہت سے کام جو میری خواہش اور توقع کے مطابق نہیں ہو سکا کریں گے، تو وہ چیزیں مجھے ہرٹ کریں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی جذبات اس کے ساتھ رہیں گے۔ پیرنٹنگ میں والدین کا جو کردار ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو انداز ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے سامنے کس طرح سے رہتے ہیں، یہ سبھی کچھ ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نارملی جب ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں بالکل کیئر لیس ہوتے ہیں اس حوالے سے، یا کیئر فری ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو سمجھا لیں گے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 5-7 سال تک اگر ہم اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے تو اس کی جو بنیادی ہیبٹس کچھ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں وہ پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی شخصیت کی بنیاد جو تھی اس کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا اس کی پیدائش کے فوراً بعد۔ ہم نے اس وقت کو ایزی لیا اور ہم نے سوچا کہ ابھی بچہ ہے، حالانکہ اگر ہم سب سمجھنا چاہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے 6 ماہ کے بچے کی موجودگی میں کپڑے بھی چینج نہیں کرنے، اس لیے کہ وہ بچہ بول تو نہیں سکتا، لیکن اس کا ذہن وہ بالکل صاف سلیٹ کی طرح ہے، اس پر کچھ امیجز وہ نقش ہو رہے ہیں اور دے آر بیکمنگ دا پارٹ آف ہز اور ہر سب کانشیس، اور وہ 3-4-5 سال کی عمر تک وہ سارے مشاہدات کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری ماما جو ہیں وہ میری پھوپھو سے کیسے بات کرتی ہیں، وہ میری خالہ سے کیسے بات کرتی ہیں، وہ میرے چچا اور ماموں سے کیسے بات کرتی ہیں۔ اچھا، جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ گھر سے جب مہمان چلے جاتے ہیں تو ہم مہمانوں کے بارے میں کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس میں آپ کا بچہ ایک سائلنٹ آبزرور ہے، ایک سرٹن ایج گروپ ہے جس تک آپ کا بچہ بات نہیں کر سکتا، یا وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتیں اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی ضروریات تک محدود ہوتی ہیں۔ لیکن دا ٹائم کمز کہ جب وہ کویسچننگ کی ایج میں چلا جاتا ہے اور جب وہ کویسچنس کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچے جو ہیں وہ آؤٹ اسپوکن ہیں، یا ہمارے بچے بدتمیز ہیں، یا ہمارے بچوں کو مینرز نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین سے کیسے بات کرنی ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہ وقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو والدین کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ماں اور باپ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ہماری اولاد ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو کیا ہم اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بن پائے؟ کیا میرا اپنی وائف کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ آنے والے کل میں میرے بچے اس کو دیکھ کے، بچے ظاہر ہے کہ ایک سٹیج تک تو ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ ایک سٹیج تک مس بہیو بھی نہیں کرتے، لیکن جب وہ سوچ سمجھ کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کیلکولیشنز کرتے ہیں، وہ پلس اینڈ مائنس کرتے ہیں، وہ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں اور یہ انالیسس کرتے ہیں کہ میرے ابا زیادتی کر رہے ہیں یا میری اماں زیادتی کر رہی ہیں۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ فادرز چونکہ موسٹلی گھروں سے باہر ہوتے ہیں تو بچوں کی جو ایک فطری اٹیچمنٹ ہے وہ ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، فادر جو ہیں وہ اپنے اکنامک ایشوز کے اندر اور اپنے ان مسائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور شام میں کبھی وہ گھر آتے ہیں، کبھی وہ اپنے بچوں کو دستیاب ہو سکے، کبھی نہ ہو سکے، کبھی ان کے پاس فرصت تھی، کبھی نہیں تھی، وہ فیملی کو ٹائم دے پائے، کبھی نہ دے پائے۔ تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن میں ماں کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کو کیسے بیلنس رکھنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے ماں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، باپ جو ہے وہ ساری زندگی کماتا رہا اور اینڈ پہ اس کو پتہ چلا جب بچے کویسچننگ کی ایج میں گئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بچے تو اس کے ہیں ہی نہیں، بچے تو انہوں نے ایک محاذ بنا لیا ہے مدر کے ساتھ مل کے اپنے فادر کے اگینسٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا کی یہ بھی زیادتی ہے اور یہ بھی زیادتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب فادر کی ایبسنس میں جو گفتگو ان کی والدہ ان سے کریں گی تو ان کے اثرات جو ہیں وہ ان کی زندگی پہ نقش ہوں گے،
وہ اسی طرح کے سوالات ان کے دماغ میں جنریٹ ہوں گے جیسی گفتگو ان کے سامنے کی جائے گی. آپ کے گھر مہمان آئے، آپ نے ان کے ساتھ جیسا بیہیو کیا، آپ نے ان کو جیسا ٹریٹ کیا، ان کے جانے کے بعد آپ نے جس طرح کے ان کے بارے میں کمنٹس کیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، لوگ جو آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہیں، مما جو ہیں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیسے بات کرتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی چیز اگر ہمارے ذہن سے محو ہے تو وہ ہے ہمارے بچے. ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارے بچے بھی آبزرو کر رہے ہیں. سیم لائک ہماری اس پوری لائف ٹریک کے اندر جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جب فرصت، ظاہر ہے انسان کو زندگی میں بہت سے موقعوں پہ پلس مائنس کرنے کی فرصت ملتی ہے، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، بہت سے زندگی کے اندر مراحل اور موڑ ایسے آتے ہیں جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اوہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا میری نیت تو بالکل ٹھیک تھی، میں نے ساری زندگی ایفرٹ کی، میں نے اپنی اولاد کے لیے کمایا، میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی، اور اس کے باوجود میرے بچے ویسا نہ بن سکے جیسا میں سوچتا تھا. تو دیکھیں، رک کے سوچنے کا وقت وہ تو نہیں ہے، وہ تو کچھ پچھتاووں کا وقت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی احساس محرومی ہے جس کو اب چلنا ہے ساری عمر. آپ کے لیے کچھ پچھتاوے ہیں جو آپ نے جن کا بوجھ ساری زندگی اٹھانا ہے. آپ کے سوچنے کا وقت تو وہ تھا نا جب ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کا لڑکپن تھا، آپ شادی کے لیے جا رہے تھے، تو وقت تھا کہ جب آپ کو یہ رہنمائی ملنی چاہیے تھی کہ آپ کیسی ایک ذمہ داری اپنے کندھے پہ لادنے جا رہے ہیں، اور وہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو اب اگلی لائف کے لیے آپ کو اپنے ساتھ چلانا ہے. اچھا، جب آپ نے اس سارے عرصے کے اندر جن بچوں کے لیے کمایا، جس فیملی کے لیے ایفرٹس کی، اب ظاہر ہے اس فیملی کی جو اکنامک جو کہہ لیں کہ ایفرٹ ہے، اب اس کے اندر مائیں بھی برابر کی شریک ہیں. اب موسٹ آف دا جب آپ تجزیہ کریں گے یا آپ انالیسس کریں گے یا آپ سروے کنڈکٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 35 اور 65% یا کہیں 40-60 اور کہیں 50-50 یہ اب سچویشن بن گئی کہ گھروں میں، یعنی پیرنٹس میں سے کون کام کر رہا ہے، فادرز کام کر رہے ہیں یا مائیں ساتھ کام کر رہی ہیں. تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ کچھ آبادیوں کے حساب سے، کچھ شہروں کے حساب سے، کچھ فیسلٹیز کے اعتبار سے وہ بدلتی چلی جائے گی. لیکن اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اب گھر میں صرف ایک فرد جو ہے وہ نہیں کما رہا، اس کے جو فیملی لائف کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے، یا اپنی تعلیم صرف کمانے کے لیے نہیں بلکہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی، سم ٹائمز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آپ ڈیلیور کرنے کے لیے یا اس پروفیشن کے اندر آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس سارے عرصے کے اندر اگر آپ لوگ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، یعنی وہ والدین کے جن میں سے صرف فادرز کما رہے ہیں اور گھر سارا کا سارا ماؤں کے سپرد ہے، وہاں ماں کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں. جہاں باپ بھی کما رہا ہے، والدہ بھی کما رہی ہیں، تو وہاں پہ دونوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اور اس کے اندر ان کے جو فرائض ہیں یا ان کے جو حقوق جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کا جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے. ایسے میں بچے کدھر جائیں، بچے کیسے ڈیولپ ہوں، ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے کی جائے. میرے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے یوگا فیلو ہیں، تو ان کا ایک بچہ وہ 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کبھی کبھار یوگا کی ہماری کلاس میں چکر لگاتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت وہ بچہ، بہت ہی صحت مند ہے. تو میں نے ایک دن اس کے فادر سے کہا کہ یار، مجھے چونکہ یاد آیا کہ کبھی ہم بھی ایسے تھے اور ہم بھی ایسے ایج گروپ سے گزرے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار، آپ نے اپنے بچے کو دنیا کا سب سے اچھا انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کی جو دنیاوی جو لرننگ ہے، آپ اس کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، آپ اس کی جو سافٹ سکلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کریں، اور اس کو اچھی سے اچھی تعلیم بھی دلائیں. لیکن میں نے کہا کہ تربیت پہ ضرور فوکس کریں، کہ دس از دا ایج کہ جب بچے کو اب ضرورت ہے کہ جو ہی بچے گرون اپ ایج میں جاتے ہیں، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، تو ان کے والدین کو بالکل ریڈ الرٹ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ وہ ایک ایسے ایج گروپ میں چاہ رہے ہیں کہ جہاں انہیں ہر لمحہ رہنمائی کی ضرورت ہے. اچھا، اس ایج گروپ میں میں بتا دیتا ہوں کہ 11 سے 12 سال کا جو ایج گروپ ہے، 11 12 13 سال کا ایج گروپ،
یہ وہ ایج ہے کہ جس کے اندر بچوں کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ایسے وقت میں اگر والدین اپنے بچوں کے بہت اچھے دوست بن جائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ وہ بچے بہت ایگزمپلری ہوں گے. وہ بچے بالکل ویسے ڈیولپ ہوں گے جیسے ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں. لیکن بچوں کی زندگیوں میں اس طرح سے انوالو نہیں ہونا کہ انہیں لگے کہ ہمارے سروں پہ کوئی داروغہ مسلط ہو گیا. ایسا نہیں. میں نے کہا کہ ہم ان کے دوست بن جائیں. دیکھیں یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، سوشل میڈیا کا جو دور ہے، جو گلوبل ویلیج ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہو کے ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چل پائیں گے. یعنی ہم وہ جنریشن ہیں کہ جو کبھی والدین کے سامنے ہنستے بھی تھے تو کہکا لگا کے اگر بہن بھائی تو انہیں باقاعدہ جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا کہ ہم کیوں ہنسے تھے، ہم نے کہکا کیوں لگایا تھا، کیا بات تھی، وہ بات بتانی پڑتی تھی. لیکن ابھی تو سچویشن بالکل بدل گئی نا. ایک ہی بیڈ پہ، ایک ہی تکیے پہ اگر ماں بیٹی وہ اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہیں تو مدر ڈزنٹ نو کہ ان کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، یا بیٹی نہیں جانتی کہ اماں کیا کر رہی ہیں. تو سیم لائک ود دا فادرس کہ باپ بیٹا اگر بیٹھے ہیں ایک ہی محفل میں یا ساتھ ساتھ ہم ڈائننگ چیئرز پہ بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو اگر ہم دونوں کے پاس اپنے اپنے سیل فونز ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے اور بیٹا نہیں جانتا کہ بابا کیا کر رہے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ نہیں ہوگی. میری جب پہلی بیٹی اسکول گئی پہلے دن تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ بچی جب اسکول سے آئے تو اس سے ہر بات پوچھو، اسکول میں کیا ہوا ڈیٹیل سے پوچھو، اور بیکم اے سائلنٹ لسنر. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے کہ اس کو یہ خود سے شوق ڈیولپ ہوا کہ وہ اسکول کے اندر جو کچھ اس کو سارا دن معاملات پیش آتے تھے تو وہ بتایا کرتی تھی. پھر ہم اس کو گائیڈ کرتے تھے، بیٹا لنچ شیئر کرنا ہے، بیٹا کو بچی کوئی چیز مانگے تو اس کو دے دینی ہے. تو سیم لائک یعنی اچھا اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوا کہ ہمارے بچے بہت اچھے سٹوری ٹیلر بن گئے کہ وہ سارا دن جو کچھ واقعات ان کے ساتھ بیتے تھے وہ آگے سناتے تھے. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں نے اسکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ پہ کام کیا اور میں نے بہت ساری یعنی ایک لمبی ہسٹری ہے اور ایک لمبی چوڑی تعداد ہے بچوں کی جو ہمارے ہاتھوں سے ڈیولپ ہوئی. تو میں نے ان کو 3.5 ایئرس اور 2.5 ایئر، میرے پاس جو سب سے پہلا بچہ اسکول میں آیا تھا اس کا نام بھی مجھے آج تک یاد ہے، 2001 کی بات ہے، اس کا نام تھا شبیر الحسن، اینڈ ہی واز جسٹ 2.5 ایئرس آف ایج. اور وہ بچہ بول نہیں تھا سکتا، لیکن وہ جب بچے رائمز گاتے تھے یا کلمہ پڑھتے تھے یا دعائیں پڑھتے تھے تو وہاں وہاں کر کے تو ان کے ساتھ ایک میوزیکل ریدم کے اندر اس کی جو وائس تھی وہ شامل ہو جایا کرتی تھی. یعنی اس ایج کے بچوں کو بھی ہم نے سنبھالا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی تک تو آپ کو پتہ ہے پھر ورائٹی ہے. میں 2 سال ایک یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل کا وارڈن بھی رہا، اور مجھے اندازہ ہے کہ سوسائٹی میں جو اتنی ریڈیکل چینجز آئی ہیں اس کے چونکہ ہر مرحلے میں ہم لوگ خود اس کے آئی وٹنس ہیں، ہم اس کے آبزرور ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایز اسکول ہیڈ بیٹھے ہوتے ہیں تو اسکول کا جو استاد ہوتا ہے وہ بچوں کا ہی باپ نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کے لیے بھی اس کا جو ایک کردار ہوتا ہے یا اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ایک ایسے فرد کی ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مرشد ہوتا ہے. تو اس کی پرسنالٹی ایسے ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری اس کمیونٹی کے لیے وہ ایک مینٹور کا درجہ رکھتا ہے. تو جتنے 1 2 3 سال جب آپ اسکول چلانے ہیں اور آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسکول کے بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ آپ سے ہر چیز شیئر کر لیتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کے پاس ہر گھر کی سٹوری آ جاتی ہے، ان کی فیملیز کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں، کیا مسائل ہیں. ایون گھر کی رات کی لڑائیاں بھی اگلی صبح آپ تک پہنچ جاتی ہیں، وہ کلاس روم میں بچوں کے تھرو آ جاتی ہیں. اور وہ نہ ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں مدر یا فادر میں سے کوئی نہ کوئی جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. پھر اوور دا ایئر آپ کا جو ایکسپیرینس ڈیولپ، میں نے بتایا نا کہ ایک اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد آپ جو سیکھ پاتے ہیں، جو آپ کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوتا ہے،
بنیادی طور پہ وہ بنیاد بنتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو کچھ بتا پائیں. میں ابھی جو پچھلے 30 منٹ سے آپ کے سامنے بغیر کچھ سامنے نوٹس رکھے بات کیے چلا جا رہا ہوں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ یعنی اگر ہم اس کو اپنی لوکل لینگویج میں بات کریں تو میں نے زندگی میں ایک مار کھائی ہے. میں نے ہر طرح کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر کام کیا، اور اتفاق سے میری جتنی اسائنمنٹس تھیں موسٹلی ایسی تھیں کہ جس کے اندر میں نے انسٹیٹیوشنس کو اسکریچ سے ڈیولپ کرنا تھا، یعنی نئے ادارے بننے تھے. اور جب میں نے ایک یونیورسٹی میں کام کیا، اس کا چارٹر پروسیس میرے ہاتھ سے ہوا، تو اس میں اتنی محنت لگی، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے آئندہ کسی نئے انسٹیٹیوشنس میں کام نہیں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے کچھ اسائنمنٹس جو ہیں وہ فوکس کی ہوتی ہیں. میں جب اسپائر گروپ آف کالجز میں، تو خیر میں بعد میں گیا، لیکن اس سے پہلے جب میں پاک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ میں اور اسی طرح سے دا رائل کالج اور پھر اسپائر گروپ آف کالجز میں گیا، تو یہ سارے وہ ادارے تھے کہ جنہیں سکریچ سے شروع ہونا تھا. یعنی ایک انسٹیٹیوشن تو ایسا بھی تھا کہ جس کا جو کیمپس تھا وہ کنسٹرکٹ ہونا تھا، تو اس سارے سپرویژن میں، اس پروسیس میں میں اس کا حصہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میٹالرن نے جو پیرنٹنگ پہ ایک کورس کے حوالے سے ایک اوپن سیشن پہ مجھے گفتگو کے لیے کہا، تو ان کا جو اصل پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ایک باقاعدہ کورس ڈیولپ کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے جنہیں آنے والے کل میں پیرنٹس بننا ہے، ہم ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپریہنسو کریکولم ڈیزائن کر کے اس کی کورس آؤٹ لائن کے مطابق ہم ایک پروگرام کو لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے پائتھون کے اس کورس کو پذیرائی ملی اور اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے کہ جو انرول ہوئی، اور ابھی بھی لوگ فون کر کر کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا 2 ویکس کلاس چل چکی، کیا ہم اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر منتشا ضیاء نے، جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے سوچا اور اپنی اس ینگ جنریشن کے لیے امریکہ میں بیٹھے ہوئے رہ کے یہ سوچا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، تو اس کو ٹرو وے میں آگے ٹرانسمٹ کرنے کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچا گیا ہے، جو پلان کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پائتھون کی کلاس کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام سکسیزفل جا رہا ہے. تو سیم لائک فیملی لائف کاؤنسلنگ میں انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی شامل ہے، پیرنٹنگ شامل ہے. پھر ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے، چونکہ مجھے اب آلموسٹ 27 ایئرس میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں گزارے، اور کریکولم ڈیولپمنٹ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی ڈیزائننگ، پھر یوتھ کے موٹیویشن سیشنز، ٹیچرز ٹریننگ، اسکول ڈیولپمنٹ پلان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ اور جو انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے اسی کا ایک سیگمنٹ ہے جس کو ہم ہوم اسکولنگ بھی بولتے ہیں، کہ اب والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے کل میں اسکولز شاید اتنے افیکٹو نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جو ریڈیکل چینجز ورلڈ اوور آئیں گی کریکولم کے حوالے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کڈس کی لرننگ کے حوالے سے. تو اگر پاکستان کے اسکول اسی طرح چلتے رہے جیسے یہ پوری دنیا سے 50 سال پیچھے چل رہے ہیں، تو آنے والے کل میں شاید اسکولز جو ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں رہیں گے. تو ایسے میں ہوم اسکولنگ کیسے کی جائے، بچوں کو گھر پہ رہ کے ان کی تربیت کیسے کی جائے، فیملی لائف میں جو کنسرنز ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں اگر جو ڈسٹربڈ فیملیز ہیں ان کو اگر انڈیویجول کاؤنسلنگ سیشنز کی ضرورت ہے تو ان کو ہم کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کو ان سچویشن سے نکال کے ہم کیسے ایک نارمل فیملی لائف کی طرف، یا جو بروکن ریلیشن شپس ہیں ان کو واپس ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اور پیرنٹس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں ہم ان کو کیسے دنیا کا سب سے اچھا انسان بننے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اس جو ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہے انشاءاللہ یہ اس کا حصہ ہوں گی. اور اگر میں کچھ زیادہ نہیں بول گیا تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے آڈینس کی طرف سے کچھ سوالات آ جائیں یا چیٹ باکس میں جو کویسچننگ کوئی آئی ہے تو ہم اس کے اگینسٹ جو ہے
وہ بات ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر منتشا ضیاء کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے امریکہ شفٹ ہو جانے کے باوجود، لوگ جب پاکستان چھوڑ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس پیچھے والے تو گئے، تو انہوں نے پاکستان سے باہر نکل کے پاکستان کو اپنی یادوں میں بسایا، اپنے دل میں بسایا. اور پاکستانی نوجوان نسل کے لیے اگر انہوں نے اس طرح سے سوچا ہے کہ میں اگر خود کچھ بن گئی ہوں یا میں اگر کچھ خود سیکھ گئی ہوں تو وائی ناٹ کہ میں اپنی زندگی گزاروں. تو میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنی پاکستانی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے لیے کچھ ایسا کروں کہ اگر ان کو اپلفٹ کرنے میں، ان کو ڈیولپ کرنے میں، ان کو گروم کرنے میں اگر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں تو انہوں نے اس بارے میں ایک پازیٹیو سٹیپ اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور اس میں میرے جیسے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں وہ کہیں بھی ان کا دست و بازو بن سکتے ہیں، اور اس میٹالن کے پلیٹ فارم پہ ان کے لیے کوئی کنٹریبیوشن ہم دے سکتے ہیں. تو اٹ وڈ بی سارٹ آف این آنر فار اس کہ ہم لوگ، اچھا پروجیکٹ کی انٹیگریٹی بھی اسی سے ہے کہ بہت اچھے اور ایکسپیرینسڈ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈاکٹر منتشا ضیاء کا ساتھ دیں تاکہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو ان ٹرو وے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ہم اس کو ایک اچھے انداز میں ٹرانسمٹ کر پائیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. بہت شکریہ مویہ صاحب. یہاں پہ ہم کچھ لوگوں کے سوالات کے جواب دے لیتے ہیں. ایک محمد مجید صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر والدین میں منفی عادات اور سوچ والدین سے جو ہے بچوں میں منتقل ہو جائے تو ان میں کیسے مثبت تبدیلی جو ہے ہم لا سکتے ہیں. یعنی والدین کی جو منفی عادات ہیں، نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، بچوں میں ڈلیور ہو جاتے ہیں، جیسے جینیٹکس میں بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو والدین کر رہے ہوتے ہیں نا اس دوران بچے کی شخصیت سازی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب منفی ایکٹس ہوں گے، منفی عادات ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں میں بھی سرکولیٹ ہوں گی، ان میں ڈیولپ ہو جائیں گی، ان کی عادتوں کا حصہ بن جائیں گی. تو ان کو تبدیل کرنے کے لیے یعنی ان میں مثبت تبدیلی کیسے لائی جا سکتی؟ اچھا، ایسے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جو نور ہدایت ہے اس قرآن کو پہاڑوں کے سامنے اور اس طرح سے ہم نے پیش کیا، لیکن پہاڑوں نے، بادلوں نے، ہواؤں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان جو تھا اس نے اس قرآن کو اختیار کر لیا، اس نے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. انسان جو ہے وہ ظلومن جہولا کے لفظ آتے ہیں کہ وہ ظالم بھی ہے اور لا علم بھی ہے، جاہل بھی ہے، کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی. اچھا، پیرنٹس کا بھی یہ ہے کہ پیرنٹس کو جتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی اگر وہ اس کو ریئلائز کریں تو یقین مانیں ایک دفعہ وہ کام چاہیں. میں نے کہا نا اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. superior to all the creatures in the world، دنیا کی ساری مخلوقات سے جو سپریم ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو میٹیریل آسپیکٹ ہے اور ایک جس طرح سے آپ نے کہا وہ اسپرچول ہے کہ جینیٹکس میں بھی چیزیں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ چلی جاتی ہے آگے، آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ سوچ بچوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. ایون کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری جو ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اسی دوران اگر آپ کے بچے پیدا ہوں گے تو چانسز آر دیئر کہ بیماری بھی ٹرانسمٹ ہو جائے گی. تو اگر آپ کی نیگیٹو ہیبٹس بچوں میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں تو دیکھیں اس کا سب سے پہلا کیا ہے، وہ ہے توبہ، کہ آپ اپنی غلطی کو پہلے تسلیم کریں کہ میں غلط ہوں. اگر باپ یہ سوچے گا یا ماں یہ سوچے گی کہ میں تو بڑا ہوں نا، میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، بھئی اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ کے بچے آپ سے جو سیکھ رہے ہیں وہ کیسے غلط ہے، پھر آپ ان کو بھی اپریشیٹ کریں. اگر آپ کی ہیبٹس کو بچے لے رہے ہیں، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ جناب ماتھا لگا کے رکھا ہوا فل ٹائم، تو اگر آپ کے بچے بھی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے والدین کے تو وہ کزنز ہیں نا، یعنی آپ کے ماموں چاچے تائے کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کے کزنز ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا بیہیو نہیں کرتے، ان کو اچھا رخ نہیں دیتے،
تو آپ کے بچے اگر ان کے لیے وہ ماموں ہیں، چاچو ہیں، اور اس طرح کے ان کے ریلیشنز بنتے ہیں نا آپ کے کزنس کے ساتھ، تو اگر وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور بچے بدتمیز گردانے جاتے ہیں کہ یہ بچے تو بدتمیز ہیں، یہ بڑوں کی عزت ہی نہیں کرتے، تو بھائی ان کو یہ میسج کہاں سے ملا؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ تسلیم کریں کہ میں غلط ہوں. غلط ہو جانے کو جب آپ نے مان لیا تو پھر اب اس کے دو اسپیکٹس ہیں. پہلا اسپیکٹ تو ہے رب، کہ جو آپ کا کریچر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جب آپ کو معاف کر دے گا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی پوری روح جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گی. اور انسان کو یعنی سبق بھی یہی دیا گیا ہے کہ جب آپ توبۃ النصوح کر لیں، سچے دل سے توبہ مانگ لیں، تو پھر آپ ہر وقت اپنے گناہوں کو یا اپنی برائی کو نہ سوچتے جائیں کہ اچھا میں ایسا تھا، میں ایسا تھا، میں ایسا تھا، تو مجھے میرے رب نے تو پتہ نہیں معاف کیا کہ نہیں. اس طرح نہیں، رب کے معاملے میں شک میں نہیں پڑنا. ایک تو آپ سب سے پہلے اپنے اس معاملے کی معافی مانگیں جو آپ کے اندر وہ بیڈ ہیبٹ ہے، اور پھر آپ اس کو نہ کرنے کے عہد کریں. دوسرا آپ یہ کریں، میں آپ کو اس کی ایگزامپل اب اور طرح سے دیتا ہوں کہ ایک فیملی تھی، اس کے سبھی لوگ، تمام بہن بھائی گرم مزاج تھے. بعض قومیں ہوتی ہیں وہ ان کا خون ہی گرم ہوتا ہے. اچھا وہاں کوئی تحمل سے، برداشت سے گفتگو ہی نہیں کیا کرتا تھا. تو کیا ہوتا تھا، ان کے سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور کوئی نارمل وے میں بات نہیں کرتا تھا. تو انہی میں سے ان کی ایک فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی حوصلے سے بات ہی نہیں کرتا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آج کے بعد اونچی آواز میں نہیں بات کریں گے، جو بھی ایشو ہوگا اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، تحمل سے بات کریں گے اور سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے. اور میں اس فیملی سے ملا اور میں نے دیکھا کہ بڑی پازیٹیو چینج ہے ان کے بچوں کے اندر. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ معاویہ بھائی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں کہ ہم مل بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کیا کریں گے، ہم ڈائلاگ کیا کریں گے، ہم گفتگو کیا کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو سننے کی پیشنس پیدا کریں گے، حوصلہ پیدا کریں گے. تو ود دا پیسج آف ٹائم، پریکٹس کرنے سے کچھ سال 6 مہینے کے اندر ان کی جو پرانی ہیبٹس تھیں ان میں سے نکل گئی. سیم لائک والدین ہیں، اگر ان کے اندر کچھ برائی موجود ہے، کچھ غلط چیزیں موجود ہیں، تو کچھ تو جینز کے تھرو ٹرانسمٹ ہوئیں اور کچھ آبزرویشن کے تھرو. جو آپ کی لائیو ہیبٹس ہیں وہ آبزرویشن کے تھرو جا رہی ہیں، ان کو بچے روزانہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بدلیں. اور جو آپ کی تنہائیوں کے گناہ ہیں، آپ کی انڈیویجول مسٹیکس ہیں، اس کے لیے آپ اپنے رب سے توبہ کریں. تو آئی ایم ڈیم شیور کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا جو ٹریک ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا. جب بچے آپ کے اندر، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو مشاہدہ کیا، یعنی میں اپنے شہر کے 1-2 بدنام زمانہ نوجوانوں کو جانتا تھا کہ ان سے لوگ پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی، تو میں نے پھر ایک حدیث میں کہیں پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی کا پریویس ٹریک چینج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کا پرانا سب کچھ بھلا دیتے ہیں. پھر اس کا بالکل ایک نیا فیس سوسائٹی کے سامنے ہوتا ہے. پھر لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. سیم از ود دا پیرنٹس، کہ جب والدین خود کو بدل لیں گے، جب وہ اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کر لیں گے، عزم کر لیں گے، تو ان کے بچوں کو ظاہر نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارے ابا جان میں ایک واضح چینج ہے. وہ پہلے گرج برس کے بات کرتے تھے، غصے میں ہر وقت پھنکارتے رہتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے، اور گھر میں آتے برتن توڑنے لگ جاتے تھے. تو جب وہ فادر بالکل سافٹ سپوکن ہو جائے گا یا خاموش ہو جائے گا یا وہ چیزوں کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دے گا، تو ان کے بچوں کو بھی ریلائز ہوگا کہ ابا جان بدل گئے ہیں. تو سیم از ود مدر، یعنی جب میں کسی ایک کی مثال دوں تو کوئی دوسرا یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہ کہہ دیا اور اس کو یہ نہیں کہا. میں جب بات کروں گا والد یا والدہ کے لیے تو بیسیکلی وہ دونوں کے لیے، اس لیے کہ ہم نے فیملی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کرنی ہے، اسی پہ کام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اگلا سوال ہے کہ بچوں کو تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیجنے کے ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کا کوئی ریوارڈ آپ کو اپنے ملک کے اندر نہیں مل رہا، تو پھر اپنے بچوں کو خواہ مخواہ ایک ایسے ٹارچرنگ انوائرمنٹ میں رکھنے کے لیے آپ فورس نہ کریں. اس لیے کہ جو لوگ اس کو اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان باہر صورت اس طرح کا دارالسلام نہیں ہے جو ایک آئیڈیل
سچویشن ہونی چاہیے تھی. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں یا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. تو جب ہم ریاست کے نظام کو یا اوور آل ریاست، تو میں نے ایک بہت بڑا ورڈ بول دیا نا، آپ کو اس ملک میں، اس معاشرے میں جس بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو مطلب آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر اگر ہم لوگوں نے سروائیو کر لیا تو کیا ہم اپنے بچوں کو جو اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہ رہے ان کو فورسفلی یہاں روکنے کی کوشش کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، یہ سرحدیں جو ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں. یہ لیٹسٹ جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا دنیاوی ایک انتظامی نظام ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے. ورنہ ہر ملک ماست کے، ملک خدائے ماست کے، پوری دنیا کی جتنی زمین ہے وہ رب کی ہے. وہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہوں، اور وہاں بھی کوئی ایسا کفرستان کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپرچونٹی اس طرح سے اوپن نہیں ہے جس طرح سے پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان میں بھی دیکھیں نا آپ نے دین پہ کتنا عمل کر لیا یہاں رہ کے بھی. جو سوسائٹی کا ہم لوگوں نے حال کر دی ہے، ایسے میں اگر ہمارے بچے یہاں نہیں رہنا چاہتے اور باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کی بنیاد ٹھیک ہے، آپ نے ان کی تربیت ٹھیک کی ہے، تو آپ کو اپنی تربیت پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا بچہ وہ امریکہ میں جائے گا، وہ آسٹریلیا میں جائے گا، وہ نیوزی لینڈ میں ہوگا، وہ کینیڈا میں ہوگا، یا وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوگا، تو وہ ٹھیک ہی رہے گا. میری ایک کولیگ تھیں، وہ آج کل یو کے میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ ہم لوگ، انہوں نے ایک عرب اسٹیٹ کا نام لیا کہ ہم وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا فارورڈ، یہ 10 12 15 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے وہ اتنا ماڈرن ہے کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی فکر مندی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ جہاں رہے ہیں وہاں سب کچھ کلیئرٹی تو ہے نا. آپ کسی اور ریاست کے اندر اس کو مسلم ریاست سمجھ کے وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہاں تو آپ کو جس قسم کی سچویشن سے واسطہ پڑے گا. اب یہ 10 12 سال 15 سال پہلے میں نے بات کی تھی، تو ابھی آپ دیکھیں کہ اوور دا ایئرس جتنی چینجز آئیں پوری دنیا کے اندر، تو اب کوئی چیز کہیں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب ماڈرنزم کی جس شکل سے ہم پاکستانی نفرت کیا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں نا آج ہمارے بچے کون سا لباس پہنتے ہیں. تو اس لیے ان فکروں سے آزاد ہو کے آپ کے بچوں کو جہاں کہیں کو موقع ملتا ہے آپ ان کو جانے دیں. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ایکسپوئر ملتا ہے بچے کو جب وہ سفر کرتا ہے، وہ دوسرے معاشروں کا کلچر دیکھتا ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، ان کا طرز زبان دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے، تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. وہ اس کا ذہن کھلتا ہے، وہ ایک اچھی اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے. پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں وہ ہوں جسے یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، اور آج میں وہ ہوں کہ میری فیملی کے وہ لوگ جو ریزسٹنس کریٹ کر رہے تھے، جو نہیں چاہ رہے تھے کہ میں دوسرے شہر میں 2 گھنٹے کا ڈیلی سفر کر کے جایا کرتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جی سی یونیورسٹی میں. تو آج وہ لوگ مجھ پہ فخر کر رہے ہیں، آج وہ لوگ مجھے دیکھ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، دوسرے کنٹریز میں بھیج رہے ہیں. دیٹس تو ریئلی گریٹ. تو میں تو یہ چاہوں گی کہ یہ جو آپ بچوں کو اپنے ایک قید میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، جدا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے. کب تک آپ ان کا گولڈن جو ٹائم ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے 22 سے لے کر، یہ گرائنڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہی پروگریس ہوتی ہے. اگر یہی ایج کا جو فیز ہے آپ ان کا ویسٹ کر دیں گے، 30+ میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں 35 40 کے قریب، اور 50 55 تک آپ اپنے بچے کی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، پھر روتے ہیں جی ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری بہویں ایسی ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں، تو وہ خاندانی نظام تو بکھر جاتا ہے. تو آپ وقت پہ ہی ان کو گرو کرنے دیں. اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر پاکستانی اسکول جو ہے بچوں کو بالکل تیار نہیں کرتا ریئل ورڈس کے حوالے سے یا اے آئی کے حوالے سے، تو ہم کیسے اپنے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، سکسیس کے لیے کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟
कैसे तैयार कर सकते हैं ज़हनी तौर पे? देखिए, एक तो अब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इस कदर ज़्यादा हैं, यानी फ़िज़िकल इंस्टीट्यूशंस भी अब बन चुके और मौक़े अब आम हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको उस कंसर्न्ड फ़ील्ड का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ना मिले, कोई इंस्ट्रक्टर ना मिले या टीचर ना मिले। और सेम लाइक ऑनलाइन भी अब इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि अगर कोई संजीदगी से सीखना चाहे, तो इसको सीखने वाले के लिए दुनिया सारी ओपन है। तो अगर हम अपने बच्चों को बहुत बेसिक से लेके चलना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि अब लर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर अब एक और भी चीज़ शुरू हो रही है, वो ये है कि सोसाइटी में, जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अब ये डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों की लर्निंग के लिए कुछ लोग मिल के हम कोई बंदोबस्त कर लें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी किसी कम्युनिटी में को 5-7 या इवन 3 टू 5 बच्चे इकट्ठे कर लें, तो आपको कोई ना कोई टीचिंग रिसोर्स वहीं से मिल जाएगा उसी सोसाइटी में। तो आप 1-2 घंटे उन बच्चों को इस तरह से उस टीचर से, उस ट्यूटर से दिलवा दें कि वो उनको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, पाइथन के हवाले से लेटेस्ट कुछ भी सिखाना चाहे, तो बच्चे फिज़िकली सीख लें। और ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया कि एक पूरी दुनिया है। हमने मेटा लर्निंग के प्लेटफॉर्म से ये जो सिलसिला शुरू किया, उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि बहुत से ऐसे वालिदैन, बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जिनको ट्रैवलिंग के इश्यूज़ हैं, पिक एंड ड्रॉप का मसला है, फिज़िकली वो कहीं जा ही नहीं सकते, यानी ऐसे भी मौक़े हैं। मैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जिस प्रोग्राम को इस वक़्त लेके चल रहा हूँ, उसमें हम स्टूडेंट्स को 100% फ्री पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से बच्चे हमें फ़ोन करके सवाल करते हैं कि जी क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकता? यानी आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पे लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप फिज़िकल सेटअप बना के दे रहे हैं, इसके बावजूद लोग ऑनलाइन लर्निंग लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस दौर के अंदर अगर कुछ सीखना है, स्कूल जैसे स्टीरियोटाइप आपको लेके चल रहे हैं। मैंने बहुत से स्कूल ओनर से बात की। मैंने कहा यार देखें, पाकिस्तान में ये तो लिबर्टी है ना कि आपको 7th क्लास से पहले कोई नहीं पूछता। प्री स्कूल यानी मॉन्टेसरी से लेके क्लास 7 तक कोई नहीं पूछता आप क्या सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा स्कूल नेटवर्क है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आप अपने स्कूल के जो बेसिक लर्निंग सिस्टम है उसको चेंज क्यों नहीं कर लेते? और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्कूलों का जो बेसिक करिकुलम है प्राइमरी स्कूल लेवल का, उसको चेंज ही ना किया जा सके। कुछ स्कूल ओनर्स या कुछ स्कूल नेटवर्क्स ये हिम्मत करें तो ये बहुत आसान है। जी, है कोई सवाल? जी, जी, थैंक यू सो मच। अगला सवाल है ज़फ़र खुर्शीद साहब का, क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसके प्रिसाइज़ कर सकूँ। प्लीज़ गिव जनरल इंट्रो अबाउट अपकमिंग डिज़ाइन प्रोग्राम। लेकिन नीचे वो पूछ रहे हैं कि एंड्रू मौविया साहब, अब्बा भी सीख सकते हैं एआई कि नहीं? तो जी बिल्कुल, अब्बा भी सीख सकते हैं, अम्मा भी सीख सकती हैं, बड़े बहन-भाई भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं। तो हमने जो कम से कम बच्चों की उम्र रखी है वो 10 साल रखी है। और 10 साल से जितना भी रिगार्डलेस बैकग्राउंड, आपकी फ़ील्ड कौन-सी है, नॉन टेक लोग हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट हैं, जिनका आईटी बैकग्राउंड है, वो भी, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, किड है, कोई भी हैं, तो आप एआई सीख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन का ज़िक्र हुआ, तो पाइथन जो है मैं ये कहूँगी कि मदर लैंग्वेज है एआई की। पाइथन हमेशा, आप डेटा साइंस सीखेंगे, आप डीप लर्निंग में जाएँगे, आप एआई में जाएँगे, ये ब्रांचेज़ है सारी ना टेक्नोलॉजी की, तो आपको पाइथन जो है सीखना ही पड़ेगी। ये एक आसान ज़ुबान है, इसका ये है कि ईज़िली है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इंग्लिश की तरह की है। तो इसलिए मैंने जो है इस जो कोर्स को या इस लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस दी है कि इससे स्टार्टअप लेना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है। जी, सर, इसका जो है अपकमिंग प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया है पेरेंटिंग के हवाले से, उसका थोड़ा-सा मज़ीद फिर से इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा-सा प्लीज़ अर्ज़ कर दें।
جی، فیملی لائف کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اس جو ہمارا کورس کریکولم ہوگا اس کے اندر ہم پوری طرح سے ایڈریس کریں گے، اور اس کو ہم انٹریکٹیو بھی رکھیں گے، اور ہم لوگوں کو یہ سہولت بھی دیں گے کہ اگر وہ اپنی کچھ چیزیں پرائیویٹ رکھتے ہوئے الگ سے ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم انہیں انشاءاللہ اس کی بھی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے۔ ہم اس کا جو ایک لے آؤٹ ہے اس کو بہت جلد پبلک کر دیں گے تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کورس کنٹینٹ کی جو مین ریسیپی کیا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کے ساتھ کس طرح سے آگے انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارا جو ڈیزائن پروگرام ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلا سوال ہے کہ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کی بات نہ سنیں یا ایک دوسرے کی عزت نہ کریں تو رشتے کو بچانے اور مضبوط بنانے کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو ریئلائزیشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ گھر میں کوئی ایشو چل رہا ہے تو الٹیمیٹلی آپ جو ریئلائز کرنے والا پہلا فرد ہے کم از کم وہ اس کے اندر پازیٹیو کنٹریبیوشن دے کہ وہ اپنے آپ کو خاموش کر لے۔ اچھا، ٹالرنس کا آغاز کسی ایک کو تو کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے تم اور پہلے تم کے انتظار میں رہے تو پھر ظاہر معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ گھر کا ماحول تلخ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ خاموش ہو جائیں۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو آبویسلی پھر دوسرے کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، اور چیزیں تحمل سے، برداشت سے، محبت سے، سلیقے سے گفتگو کرنے سے ان کے سلوشنز نکل ہی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، الفاظ کا جو چناؤ ہے اور لہجے کے جو انداز ہے، اتار چڑھاؤ ہے، وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سر، بچوں کو اخلاقیات کیسے سکھائیں جبکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی بہت کمی ہے؟ فرسٹ تھنگ حسین تو بھی یہ ہے کہ سر۔ بچے جی جی۔ جب بہت چھوٹے ہیں، یعنی ابھی وہ 2.5 ایئرس ایج گروپ میں پہنچے ہیں اور انہوں نے گفتگو کرنا وہ سیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کو ایسی کمیونیکیشن سکھائیں۔ مطلب بچے جب بڑوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑا کانفیڈنس ہے بچے میں۔ اچھا، اسی کانفیڈنس کے راستے وہ بدتمیزی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تب ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بلا بلا کے دکھاتے ہیں، دیکھو میرا بچہ یہ ہے، اس نے یہ جواب دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی ہے تو آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کر دیں۔ میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے والدین سے جو کچھ سیکھا، میں جو گھر سے لے کے چلا، اس میں بہت کم فردر کنٹریبیوشن ہوئی ہے فرام دا سوسائٹی، فرام مائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، بہت کم۔ یعنی پرسنٹیج میں اگر میں جاؤں تو میری زندگی پہ جو نقش ہے وہ میری فیملی لائف کا بہت زیادہ ہے۔ اساتذہ ابھی تو جیسے یونیورسٹی لیول پہ ہم پہنچتے ہیں تو سیمیسٹر سسٹم میں تو ہر سیمیسٹر میں استاد ہی بدل جاتا ہے۔ بچہ کس کو کاپی کرے گا، کس کو فالو کرے گا، کس کو آئیڈیالائز کرے گا؟ تو بنیاد گھر ہے۔ فیملی لائف میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پازیٹیو رہیں اور سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی ہے اور نیگیٹیوٹی سے ان کو بچانا ہے، تو آپ بچے کو اپنے گھر سے سافٹ سپوکن بنائیں، اس کو الفاظ کا چناؤ سکھائیں، اس کو نرم الفاظ، ڈانٹنا بھی ہے تو سلیقے سے ڈانٹیں، اور آپ کا لہجہ اتنا فرم اور مضبوط ہو کہ آپ کا بچہ، اس کو پتہ چل جائے کہ بابا آج غصے میں ہے یا ماما آج غصے میں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ شاؤٹنگ کریں، آپ چیخیں چنگھاڑیں دھاڑیں تو پھر ہی آپ کا بچہ آپ سے ڈرے گا۔ ایک ٹائم آتا ہے ان چیزوں کا روپ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جو چیز ریپیٹیشن میں، یہ ہیبٹ میں آ جاتی ہے تو اس کا پھر وزن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سیم لائک آپ کے بچے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی نیگیٹیوٹی سے انہیں بچانا ہے تو آپ ان کو گھر سے سنبھالیں۔ وہ جب باہر نکلیں گے تو باہر پھر میں نے آپ سے کہا نا، جو گرون اپ ایج ہے، ٹین ایج میں آپ ان کے دوست بنے رہیں، ان کے جو بھی دوست باہر بنتے ہیں وہ بنیں، ان کو دوست بنانے دیں، گائیڈ کریں، لیکن ان کے سب سے اچھے دوست آپ ہوں۔ وہ باہر جو کچھ کریں وہ آپ کو آگے بتائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کی جو شخصیت کے اندر آپ کو یہ تھریٹ ہے کہ سوسائٹی بہت نیگیٹو ہے اور سوسائٹی میں جائیں گے تو ان کو یہ مسائل یا خطرات ہوں گے،
تو دیکھیے انہوں نے معاشرے میں انٹریکٹ تو ایک دن کرنا ہے، جتنا وہ لیٹ کریں گے. جو بچے پہلے کو ایجوکیشن میں نہیں تھے پڑھتے، اس میں خواتین جو تھیں، لڑکیاں جو تھیں، ان کو مردوں سے بات کرتے ہوئے بڑا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بڑی پریشانی ہوتی تھی. جابس کرنے کی گھروں میں پرمیشن نہیں تھی، اس کی ایک وجہ تھی کہ مردوں کے ساتھ کام ہے. اچھا جب سب کچھ اوپن ہو گیا تو بھی آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ آج لڑکوں سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. وہ آپ نے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی. سیم لائک سوسائٹی کی نیگیٹیوٹی سے نمبر آزما ہونے کے لیے بھی آپ بنیاد گھر سے بنا دیں، پازیٹیوٹی دیں، انشاءاللہ بچے آپ کے کہیں نہیں جانے لگے. بہت شکریہ. یہاں پہ تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرتی ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں گئی ہوں تو مجھے بھی کچھ الفاظ جن سے میرا تعارف نہیں تھا، مثلاً کسی نے ڈیئر بول دیا اپوزٹ جینڈر نے، تو مجھے بھی بڑا برا لگتا ہوتا تھا، مجھے بھی بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ اس نے مجھے کیا بول دیا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب معاشرے کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے ان چیزوں میں، یا ان چیزوں کے بارے میں جو ہے تعارف نہیں ہوتا ہمیں، یا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کو ٹائم پہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بننے دیں گے، جتنا وہ لیٹ جائے گا، جتنا وہ گھٹن کا شکار رہے گا، اتنے ہی وہ چور راستے ڈھونڈے گا. اب جتنا بھی اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے پاس کہیں نہ کہیں چور راستے موجود ہوں گے. اچھا اگلا سوال ہے کہ اگر گھر میں والد فیملی کو 10-20 منٹ بھی توجہ نہ دیں تب کیا کیا جائے کہنے کے باوجود؟ رخسانہ رمضان صاحبہ کا سوال ہے. اچھا میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ چونکہ ہم نے سیشن کا ٹائم 3 to 4 o'clock رکھا تھا، تو ہم نے جنرل جو ایک ایکسپوجر تھا وہ دے دیا. جو گفتگو تھی موسٹلی وہ ہم نے کر لی ہے، چونکہ یہ انٹروڈکٹری سیشن تھا. اگر کوئی دوست، کوئی فیملی اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے سیشن سے نکلنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، اور ہم اپنی کمٹمنٹ کے مطابق چونکہ سوالات کے جوابات دینا ضروری ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں. اچھا میڈم نے جو سوال کیا کہ اگر گھر میں والد فیملی کو 10-20 منٹ بھی نہ دیں تو کیا کیا جائے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈائگنوسس کا کیس ہے کہ یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آخر گھر میں ایسا کیا ہے کہ فادر کی 10-20 منٹ کی بھی دلچسپی گھر میں نہیں ہے. تو اگر ہم اس تہہ تک پہنچ جائیں، ظاہر ہے یہ انڈیویجول کاؤنسلنگ کا ایک کیس ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ فیملی ٹو فیملی، پرسن ٹو پرسن سچویشنز ویری کرتی ہیں، اور ایک جو جنیرک آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہر فرد کے لیے سلوشن نہیں ہو سکتی. مطلب میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر انڈیویجولی اس پہ کوئی بات کرنا چاہے تو ہم اس میں سچویشن کو اچھی طرح سے سن کے تو ہم اس پہ انشاءاللہ اپنی آبزرویشن دے سکتے ہیں اور کوئی وے آؤٹ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ضروری بات جو میں اس سیشن کے تھرو، چونکہ بہت سے لوگ اس سیشن میں آئے اور اوپن ہے اور بہت سے لوگ لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں اس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی فرد ہم سے کوئی بھی بات کرے گا تو وہ انشاءاللہ وہ امانت ہے، وہ کہیں نہیں جانے لگی. کسی فرد کا نام لے کے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم کبھی کسی کی کوئی بات اوپن کریں گے. کوئی فرد ہم سے پرسنل کاؤنسلنگ چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی دکھ سکھ اپنا شیئر کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ اس کو رہنمائی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کا کیس پبلک کر دیں. تو اس لیے آپ لوگ بڑے اعتماد سے کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے انشاءاللہ پوری ذمہ داری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی فرد کی سٹوری کو پبلک کر دیں. ہم سچویشن کو بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اگر کہیں کو بات کرنا پڑے تو ہم کسی سچویشن کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر فیملی میں ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی میڈم اے نے، میڈم زی نے، یا فادر ایکس نے، فادر وائی نے یہ کہا تھا اور وہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں اور ان کا یہ مسئلہ اور ان کا یہ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم مطلب غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، زندگی کا ایک حصہ گزار کے آئے ہیں، اور مطلب بینگ دا ٹیچر، بینگ دا مینٹور، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور اعتماد کی بنیاد یہ ہے
کہ ہم لوگوں کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں الحمدللہ ہم ان کو سیکرٹ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ اور ظرف دیا ہے کہ ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں ہم اس کی پردہ پوشی رکھیں۔ یعنی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے پاس بھی بچے پڑھنے آتے ہیں، بہت مجھے انڈیویجولی بھی اپروچ کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے، میں نے بہت زیادہ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کی ہوئی ہے، میرے پاس ریپ کیسز بھی آئے ہیں، تو میں نے آج تک اپنی وال پہ یا اپنے سرکل میں وہ بات نہیں کی، وہ ڈسکس نہیں کیا۔ تو پرائیویسی کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے گا اور رکھا جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، ان جن کا یہ سوال تھا رخسانہ رمضان صاحبہ، وہ مرد کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ فیمیل کا جو ہے کاؤنسلنگ کرتی ہے۔ بالکل یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بیس ہی پرائیویسی پہ کرتی ہے، اگر ہم پرائیویسی نہیں رکھیں گے تو بات نہیں بنے گی نا، ہم اس کو لے کر چل نہیں سکیں گے۔ ہمارے پاس جو بھی پرسن آئے گا اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کی وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیسے ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کی سیکرٹس کو یا اس کی جو بھی بات چیت وہ ہم سے کرتا ہے وہ ہم تک رہے۔ جی جی، مزید ہے کوئی سوال؟ کچھ لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹ کیے، ایڈمائر کیا، اور جو ہے فیڈرلینڈ کے لیے بھی بڑے اچھے جو ہے ویوز دیے ہیں، تھاٹس دیے ہیں، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ آپ کے کمنٹس جان کے، آپ کے نظریات جان کے۔ تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ جو ہے، میں سارے معاشرے کو تو ٹھیک نہیں کر سکتی، میں سارے پاکستان کو یا پوری قوم کو تو ٹھیک نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلانے کی کوشش کی ہے۔ تو شمع میں نے جلا دی ہے اور ہواؤں کو آپ نے روکنا ہے، اسے بجھنے نہیں دینا۔ تو اس سلسلے میں، اس پروجیکٹ میں، اس پروگرام میں مجھے آپ سب کا، پورے پاکستان کا، پوری عوام کا، اپنی ینگ جنریشن کا، بچوں کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور میرا خواب بہت بڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جس طرح امریکہ کے کچھ ادارے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، جیسے ہیل برج پہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے، MIT ہے، میرا خواب کہنے کو تو بہت بڑا ہے، میں خود بھی کہہ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کے برابر پہ جائے میٹرلینڈ جو ہے۔ اور کس کے لیے، کیا نام ہو، کس کا ہو؟ پاکستان کا، میرے پاکستان کا۔ میری ینگ جنریشن جو ہے، ہماری یوتھ جو ہے، وہ میری یوتھ ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، تو آپ ہمارے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں، تو کس کا نام ہو، کس کا وہ ادارہ ہو؟ پاکستان کا۔ وہ میرا نہیں، ہم سب کا ہوگا، آپ کا ہوگا۔ جی بہت شکریہ معاویہ صاحب، آپ نے کافی وقت دیا، اور امید ہے کہ تھینک یو ویری اس مچ فار پرووائڈنگ می دا چانس، اور انشاءاللہ مجھے اس بات کی امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ لوگوں نے جس انداز میں میٹا لرن کے پلیٹ فارم پہ اعتماد کیا ہے تو ہم اسی انداز میں ڈیلیور کرنے کے بھی قابل ہوں۔ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی سب لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔